बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। यूं तो मैंने अपनी पुलिस की तवील सर्विस के दौरान बेशुमार मुजरमों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया और बहुत से मुजरमों का इनकाउंटर करके मौत के घाट भी उतारा। आज तक मेरे दिल में कभी भी मुजरमों के लिए हमदर्दी का अंसर पैदा नहीं हुआ और न होगा, और आज तक ना ही किसी भी मुजरम के सामने मैं खौफजदा हुआ था। हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल के उनकी सरकोबी की। बचपन से मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बड़ी ही अच्छी की थी, जिसकी वजह से मैं नमाज और रोज़े का पाबंद हो गया था। हमेशा नमाज का वक्त पे अदा करना मेरी पहली तरजीह रही। मेरे नाना अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे नाना ने मेरी वालदा से कहा था कि अगर ये नमाज की पाबंदी करता रहा और अल्लाह का खौफ इसके दिल में रहा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे शिकस्त ना दे सकेगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पहली पोस्टिंग धामनगर में हुई थी। शुरू ही से मुझे पुलिस में भर्ती होने का इंतहा का शौक था। इसी शौक की वजह सिर्फ इतनी थी कि स्पाई फिल्मों में हीरो को जब भी पुलिस वाले का रोल करते देखता तो मेरे दिल में भी पुलिस ऑफिसर बन जाने का शौक पैदा होकर गया, जो कि वक्त के साथ मेरा जुनून बन गया। फिर वक्त से मैंने ये सबक लिया कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस इंसान के अंदर इस मकसद को हासिल करने का हौसला होना ज़रूरी है। इसके बाद मंजिलें अज खुद आसान हो जाती हैं। मुकाबले का इम्तिहान जब मैंने अच्छे नंबरों से पास किया तो सारे घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब पुलिस की नौकरी के लिए सारे रास्ते आसान हो गए थे। तकर्री नामे में अहदा देखते ही मैंने फैसला किया कि पुलिस की सर्विस के तकाजों को पूरा करने में कभी भी बुखल से काम ना लूंगा। उस रोज घर वाले बहुत खुश थे। दिन भर गरीबों में मिठाई तकसीम होती रही। फिर शाम को वालिद साहिब ने बुला के मुझ बहुत सी नसीहत करते हुए ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। मेरी वालदा को मेरी पुलिस मुलाजमत एक आंख नहीं बहती थी। कदरे तिनकर मुझसे मुहातिब हुई थी, एक बात याद रखना जफर अली खान, तुम खालिस पठान की औलाद हो। पठान वो होता है जो गोली सीने पे खाता है, पीठ दिखा के भाग नहीं जाता, और भाग जाना मर्दों का शेवा नहीं। हमेशा हालात कैसे भी हों हार मत मानना। आप फिक्र मत करें अम्मी जान, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर्स नहीं आ गए तब तक मेरे और अम्मी के दरमियान यही बहस चलती रही। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होते ही मैंने रवानगी पकड़ी। जिस दिन मैं धामनगर रवाना हो रहा था, अम्मी ने तवीज़नमा एक लॉकेट मेरे गले में डाला। मेरे पूछने पे मेरी वालदा ने कहा कि ये अक्सी कुरान मजीद है और हर परेशानी में अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल होगी। धामनगर मेरी तवक्कात के बरक्स निहायत ही दिलचस्प जगह साबित हुई। यहाँ ज्यादातर हिंदू आबादी रहती, पुरफिजा और शिकार के लिए नहायत ही दिलचस्प जगह थी। धामनगर में सफेद बर्फानी रीछ का शिकार बआसानी मिल जाता था, और जबकि नील गाय, बारहसिंगा और दूसरे जंगली दरिंदों का शिकार भी खेला जाता था। धामनगर चूंकि बड़ी जगह न थी, इसलिए 3 दिनों में अच्छे से इस जगह का जायजा ले लिया था। उन दिनों मेरा क़याम एक ओस दर्जे के होटल में था और मैं क़याम के लिए किसी मुस्तकिल जगह की तलाश में था जहाँ मैं सुकूनत इख्तियार कर सकूँ। एक इस्तकबालिया पार्टी में मेरा तारुफ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से कराया गया। मैं लोगों से हाथ मिलाता हुआ आगे बढ़ा था कि मेरी मुलाकात रामदास से हुई। रामदास धामनगर का एक बहुत बड़ा सरमायादार था, निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान था। रामदास ने मुझे अपने घर में रहने की ऑफर दी, जो इन दिनों हाली था, लेकिन मैंने इसे किराए के लिए कहा, जो इसने बड़ी खूबसूरती से मना किया। तो मैंने साफ कह दिया कि मैं भी ऐसे मकान में नहीं रह सकता जहां मुझे मुफ्त में रहना पड़े। तो उसका जवाब था, इंस्पेक्टर साहिब, हम तो पैदा ही सरकारी मुलाजमीन की खिदमत के लिए हुए हैं। मैंने भी हंस के कहा, रामदास जी, मैं तो आर्जी तौर पे रहना चाहता हूँ। जब तक सरकार की तरफ से कोई घर अलाट नहीं होता, इतने अलील अरसे के लिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। क्यों आप सेवक को गुनाहगार करना चाहते हैं? किराया तो हम आपसे नहीं ले सकते। रामदास के लहजे में लजाजत थी। तो फिर हम आपके घर में रह नहीं सकते। मैंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। मेरी बात पे कुछ देर तक वो खामोश रहा, फिर बोला, ऐसा करते हैं कि आप आधा किराया दे देना। ये ठीक है? मैंने भी हामी भरते हुए जवाब दिया।
اس کے بعد 2 دن کے اندر میں نے اپنا سامان اٹھا کے اس کے گھر میں شفٹ ہوا۔ گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا، ساتھ ہی ہوادار بھی۔ رام داس کے مکان میں رہنے کی وجہ سے میری رام داس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی، جو کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ رام داس کو آگے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر اپنے والد کے انتقال کے بعد اس نے ساری توجہ اپنے کاروبار پہ مرکوز کر دی، جس کی وجہ سے وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر پایا۔ رام داس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور میں نے چارج بھی لے لیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر میں نے اس علاقے کو اچھے سے سمجھ بھی لیا اور بڑے بڑے افسران سے سلامت پیدا کر لی تھی۔ رام داس کو پارٹیاں دینے کا بہت شوق تھا۔ شہر کے شرفا میں رام داس پارٹیاں دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ آج اس کی طرف سے اس کے بنگلے پہ ایک پارٹی ہے، تو میرا پہلا سوال یہی تھا، جناب ابھی 2 ہفتے پہلے تو ایک پارٹی دی تھی تم نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو تھی، مگر یہ پارٹی کچھ خاص ہے۔ اس پارٹی میں میری ایک فرینڈ آنے والی ہے جو کہ بہت خاص ہے۔ رام داس نے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت رام داس مسکرایا ضرور ہوگا۔ جناب تو یہ بات ہے، گرل فرینڈ بھی بنا لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم پولیس والے ہو، پتہ لگا لیتے۔ رام داس ہنس کے بولا۔ کچھ لمحوں کے بعد رام داس پھر بولا، آج شام آنا اور وقت پہ آنا۔ ضرور، میں نے مسکرا کے کہا۔ چنانچہ میں شام کے وقت رام داس کی پارٹی میں پہنچا۔ پارٹی میں رام داس سے میری ملاقات ایک خاتون سے کروائی، جسے دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر 24 یا 25 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا چہرہ نہایت دلکش تھا۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی میری اور اس کی نظریں ملی تو مجھے ایک عجیب طرح کی سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس طرح کا تجربہ میرے لیے پہلی بار تھا۔ جس طرح کوئی مرد پہلی بار کسی عورت سے نظریں ملانے کے بعد جس احساس سے دوچار ہوتا ہے، اس طرح کا نرم و لطیف احساس مجھ سے کوسوں دور تھا، بلکہ مجھے اپنے جسم میں ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں زیادہ دیر تک اس سے آنکھیں ملا نہ سکا۔ ان آنکھوں میں مجھے عجیب پر اسرار سی چمک محسوس ہوئی۔ انجانے سے خوف سے میں کانپ اٹھا۔ جلدی میں نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ کیسی لگی تمہیں اپنی بھابھی؟ رام داس میری طرف مسکرا کے بولا۔ بھابھی؟ کیا مطلب؟ تم نے شادی کر لی؟ نہیں یار، بس بہت جلدی، لیکن شادی میں آنا ہوگا۔ کیا نام ہے بھابھی آپ کا؟ میں نے مسکرا کے پوچھا۔ زرتاج ہے اس کا نام، نواب خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ اس کی جگہ رام داس بول پڑا۔ یار تم بھابھی کو تو بولنے دو، ابھی آپ اسے بولنے دیں، شادی کے بعد صرف میں ہی بولوں گی، زرتاج مسکرا کے بولی۔ زرتاج کی بات سن کے رام داس نے زوردار کہکہال گایا اور زرتاج کو مخاطب کر کے بولا، اب بھی تم ہی بولتی ہو، میں کہاں بولتا ہوں؟ جواباً زرتاج مسکرائی۔ زرتاج کی مسکراہٹ بڑی ہی جاندار تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ زرتاج کا تعلق اگر نواب خاندان سے ہے تو پھر ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، کیونکہ نواب گھرانے میں زیادہ تر حسب و نسب کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن رام داس تو ہندو تھا۔ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ پارٹی جاری رہی، لوگ کھاتے پیتے رہے، شراب اور مشروبات کا دور چلتا رہا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، زرتاج رام داس کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، جہاں وہ جاتا اسی جگہ پہنچ جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ زرتاج کی شخصیت جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ پارٹی ختم ہو گئی اور میں گھر آ گیا۔ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران دھام نگر میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی۔ اس دوران کوئی بھی کیس نہیں آیا جو کہ مشکل ہو، بس چوری چکاری کی واردات ہوتی رہتی تھی، جو کہ میں بآسانی حل کر لیا کرتا۔ لیکن ایک کیس آیا جس کا تعلق میرے دوست رام داس اور زرتاج سے تھا، جس نے میری اپنی نجی زندگی کو متاثر کیا۔ ہوا یوں کہ گھر سے امی کے فون کالز کا تانتا بن چکا تھا۔ امی مجھ سے کچھ دن آنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد صاحب سی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو کہ کسی نواب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں لڑکی کو دیکھ لوں تاکہ بات پکی کی جا سکے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کی جو مرضی ہو کر لیں، مجھے آپ کا فیصلہ ہر صورت میں منظور ہے۔ میں نے تو لڑکی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ امی کے اوپر ہی ان معاملات کو چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا امی خود ہی کریں گے۔ میں نے امی سے 15 روز کے بعد آنے کو کہا، چنانچہ میں نے فوراً ہی چھٹی کی درخواست جمع کر دی، جو کہ فوراً منظور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اسے جلدی یا دیر میں مل جاتا ہے۔ ہر اچھائی، برائی یا حادثات کا نصیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس دن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کار کا سفر میری زندگی کے راستے بدل دے گا اور ایسی کہانی کو جنم دے گا جو کہ بہت زیادہ خوفناک ہے، تو میں کار سے نہیں بلکہ ٹرین کا سفر کرتا، مگر پھر وہی نصیب جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس دن سال کی سب سے تاریک رات تھی۔ دسمبر کی 20 تاریخ تھی۔ کار کے ذریعے بائی روڈ میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔
جاتے ہوئے میری رامداس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رامداس سے واپسی میں ملاقات کروں گا، اس لیے امی ابو سے ملنے کے لیے بڑا ہی خوش تھا۔ میں دھام نگر سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا تھا جس کا نام سروپ نگر تھا۔ سروپ نگر کو انگریزوں کے دور حکومت میں 2 سال قبل ایک مسلمان نواب سولت مرزا نے بسایا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ سولت مرزا نہایت ہی ملنسار اور انسان دوست تھا۔ غریب ہندو ہو یا مسلمان، سولت مرزا کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک رات سولت مرزا کی حویلی میں آگ لگی۔ نواب صاحب پر اسرار طور پہ اس حویلی میں جل مرے اور ساتھ ہی اس حویلی کے ملازمین بھی نواب صاحب کے ساتھ جل مرے۔ دریا کے کنارے بنی یہ حویلی اب کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی۔ میری کار اسی دریا کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ میں نے ایک دوسری کار کو اس حویلی کے راستے کی طرف جاتے دیکھا جہاں اس حویلی کے کھنڈرات موجود تھے۔ اس کار میں رامداس اور لڑکی زرتاج موجود تھے۔ رامداس کی ایک جھلک دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کار کا رخ حویلی کی طرف موڑا۔ اگر اس کار میں رامداس اور زرتاج نہ ہوتے تو میں ان کے پیچھا کرنے کی جسارت نہ کرتا۔ نہ جانے ان کھنڈرات کی طرف دونوں کو جاتا دیکھ کے میری اندر کا پولیس افسر انگرائی لے کے جاگ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج رامداس کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ رامداس کے تحفظ کی خاطر میں ان دونوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں سے اتنا فاصلہ رکھا کہ اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور میں آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس حویلی کے پاس پہنچا۔ حویلی دیکھ کے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ میرے خیال سے تو یہ حویلی کھنڈرات کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حویلی تو رنگا رنگ روشنیوں سے آراستہ تھی۔ سامنے والا پھاٹک کھلا تھا جس میں ملازمین کی ایک فوج ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال لیے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ملازمین نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا وہ لباس نہایت پرانا اور قدیم فیشن کا معلوم ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مغلیہ سلطنت میں موجود ہوں۔ میں نے اپنی کار ایک برگد کے ایک پرانے پیڑ کی آڑ میں کھڑی کی اور چھپ کے سارا تماشا تکنے لگا۔ ایک بوڑھے ملازم نے رامداس کی کار کا دروازہ کھولا اور رامداس کار سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ زرتاج بھی تھی جس نے دلہنوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ رامداس اپنے مذہب کے روایتی لباس میں تھا، یعنی دھوتی کرتا۔ رامداس کے چہرے کے تاثرات میرے لیے حیران کن تھے۔ رامداس کے چہرے پہ تنوینی قسم کے تاثرات تھے۔ نہ تو وہ کسی طرح کی حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا، نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا، بس سحر زدہ کے انداز میں آگے بڑھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم پر کسی اور کا حق ہو۔ دونوں چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سارے ملازمین ایک ایک کر کے حویلی کے اندر چلے گئے۔ پھاٹک کو بند کیا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رامداس خطرے میں ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس وقت چلا گیا تو رامداس کی جان خطرے میں آئے گی۔ چنانچہ میں دبے قدموں نکلا اور پھاٹک کی طرف چلنے لگا۔ میں نہایت ہی رازداری سے بغیر آواز پیدا کیے چل رہا تھا۔ پھاٹک کچھ 7 فٹ اونچا تھا جسے میں بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ میں کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چیخ مردانہ تھی۔ چیخ میں درد و کرب کا تاثر تھا، جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ یہ چیخ ضرور رامداس کی تھی۔ میں فوراً پھاٹک پھلانگ کے اندر داخل ہوا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا راہداری بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے راہداری کے پاس ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں زینے سے اوپر چڑھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس حویلی کو میں خالی سمجھ رہا تھا وہ بالکل خالی نہ تھی، بلکہ اندر سے نہایت ہی شاندار تھی۔ زینے سے اوپر کی طرف ایک طویل راہداری تھی جس کے آمنے سامنے کمرے بنے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے سے وہی بوڑھا نوکر باہر نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے زرتاج تھی۔ زرتاج نے دلہن والا لباس اتارا ہوا تھا، اس کی جگہ اس نے ڈھیلا سا گون پہن رکھا تھا۔ یہ میرے لیے کافی عجیب سی بات تھی۔ زرتاج نے عروسی جوڑا اتارا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے دائیں طرف مڑے۔ ان دونوں کی نظر مجھ پہ نہیں تھی۔ میں لپک کے تیزی سے اس کمرے میں پہنچا جہاں سے وہ دونوں نکلے تھے۔ کواڑ نیم ہوا تھا۔ میں نے جھانک کے دیکھا رامداس ایک شاندار مسہری پہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ مجھے اس بات پہ حیرت تھی کہ اگر رامداس اس قدر گہری نیند میں ہے تو چیخ کی آواز کس کی تھی۔ میں اس بات پہ شدید حیرت میں تھا کہ زرتاج رامداس کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی، جبکہ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ یہ رات تو ارمانوں کی رات تھی جو کہ دونوں کے لیے بے حد اہم تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ چنانچہ میں نے رامداس کو اسی حالت میں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلا، اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں زرتاج اور وہ نوکر گئے تھے۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو دیکھ کے حیران رہا۔ کمرے کے وسط میں قدیم وضع کا ایک بہت بڑا پتھر کا آتش دان رکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے تقریباً 1.5 فٹ اونچی اور 5 فٹ لمبی پتھر کی لمبی بینچ پڑی ہے۔ اس پہ 3 پیالے رکھے ہیں۔ بوڑھا نوکر ایک طرف کھڑا تھا، جبکہ زرتاج نے الماری سے ایک شیشے کی بڑی ہی خوبصورت سراہی نکالی
جس میں ایک چمکدار سا زرد رنگ کا مشروب بھرا ہوا تھا۔ زرتاج نے سراہی کو بینچ پہ رکھا، اتنی دیر میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ ان پیالوں میں وہی مشروب ہے یا نہیں۔ معاملہ پر اسرار معلوم ہو رہا تھا، ساری چیزیں میری سمجھ سے باہر تھی، کچھ تو یہاں بہت ہی غلط ہو رہا تھا۔ برا ملازم مسکراتا ہوا زرتاج کی جانب آگے بڑھا، زرتاج بھی اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے تک رہی تھی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، میں نے جو دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ برا ملازم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور آتش دان کے دوسری جانب اس بینچ کے بالمقابل جا کے رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند کیے، پھر میں نے اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا جیسے وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑھ رہا ہو۔ ابھی میں اس کی حیرت انگیز حرکات کا مطلب احس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آتش دان کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ شعلے اس قدر بلند تھے، ان شعلوں نے کچھ دیر کے لیے اس بوڑھے ملازم کو اپنی چادر میں چھپایا، پھر آہستہ آہستہ ان کی اونچائی کم ہوتی گئی، پھر وہ چند انچ سے کم نہیں رہ گئی۔ میں اسے دیکھنے میں اتنا محب تھا کہ دوسری طرف کھڑے ملازم پہ غور نہ کر سکا۔ جب شعلے بالکل ہی کم ہوئے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس بوڑھے کی جگہ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس نے نہایت ہی شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملین آنکھوں نے دھوکہ تو نہیں کھایا، کہیں وہ نوجوان کہیں اور سے تو نہیں آیا، شاید وہ پورا ملازم کسی اور طرف تو نہیں چلا گیا، مگر ایسا تو کچھ نہ تھا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھی، اس کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے، اس کے گلے میں ایک سیاہ رنگ کی موتیوں کی چمکدار مالا جھول رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، زرتاج کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ خفگی تھی۔ زرتاج کسی سحرزدہ معمول کی طرح اس نوجوان کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے گو رہی تھی۔ اچانک میں نے زرتاج کو سجدے میں گرتے دیکھا۔ زرتاج کو یوں سجدہ کرتے دیکھ کے میں کام کے رہ گیا، کیونکہ سجدہ اور عبادت صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، جو کہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کچھ دیر تک وہ سجدے میں پڑی رہی، پھر اٹھ کے اس نوجوان کو دیوانوں کی طرح چومنے لگی اور یوں سمٹی جا رہی تھی جیسے اس میں سما جانا چاہتی ہو۔ اچانک اس نوجوان نے زرتاج کو دھکا دیا، دھکا لگتے ہی زرتاج دور جا گری۔ بے وقوف مت بنو زرتاج، میرا قرب بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ آقا، زرتاج نے طویل سانس لے کے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں اس کھیل سے اکتا چکی ہوں، آخر کر تک ہر سال مجھے محبت کا کھیل رچانا ہوگا۔ زرتاج بیزاری سے بولی۔ کیوں؟ کیا لاسوال حسن و شباب پا کے مطمئن نہیں؟ نوجوان مسکرا کے بولا۔ مگر میرے اندر کی عورت پیاسی ہے، زرتاج سسک کے بولی۔ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، جتنے کھلونوں سے چاہو دل بہلا لو، کوئی روک نہیں۔ نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ جان بوجھ کے انجان مت بنو آقا، یہ کھلونے اگر میرے کام آ سکتے تو مجھے اپنی روح کا سودا آپ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زرتاج کا لہجہ تلخ تھا۔ کب تک مجھے محبت کا یہ جھوٹا ناٹک رچانا پڑے گا؟ اب جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پاگل مت بن زرتاج، میرا مقصد، میرا عہد تمہاری محبت سے زیادہ اونچا ہے۔ کون سا مقصد، کون سا عہد؟ زرتاج چونکی۔ وہی عہد جو ایک غلام نے اپنے آقا سے کیا تھا، نوجوان زیر لب بڑبڑا کے بولا۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں زرتاج، نوجوان اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتارتا ہوا بولا، جب تک اس سیاہ مالا کے 1000 دانے پورے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم قرب حاصل نہیں کر سکتی۔ ابھی تو اس مالا میں صرف 300 ہی دانے ہیں، 700 دانے باقی ہیں۔ نوجوان غصے میں بولا۔ مگر کچھ نہیں، یہ مالا لے کر اپنے رات کے دلہا کے پاس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں تمہیں تلاش کرتا ہوا آ جائے۔ اور ہاں زرتاج، تم خوش نصیب ہو جو میں تمہیں اپنے درشن دیتا رہتا ہوں، ورنہ میری دنیا میں کروڑوں پجاری ہیں جو میری محبت میں مزے جا رہے ہیں اور میرا مشن سر انجام دے رہے ہیں، لیکن میں انہیں کبھی بھی اپنا درشن نہیں دیتا۔ اب جاؤ شاباش، نوجوان نے مسکرا کے کہا۔ جو حکم آقا، زرتاج نے مرتنی سے جواب دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زردار اس نوجوان کی بات ماننے پہ دل سے آمادہ نہیں۔ اتنا کہہ کے زرتاج نے وہ مالا لی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے گھبرا کے آگے پیچھے دیکھا، قریب ہی ایک دروازہ اور تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں اس دروازے پہ ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا اور میں اندر چلا گیا۔ دروازہ بند کیا مگر اتنا کھلا رکھا کہ باہر نظر آتا رہے۔ اس نوجوان کی زمینی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کس مقصد کی خاطر وہ نوجوان زرتاج کو استعمال کر رہا تھا؟ زرتاج نے اپنی روح کا سودا اس سے کیوں کیا؟ نوجوان کون تھا جسے کروڑوں پجاری اس دنیا میں موجود تھے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ مالا کا کیا چکر تھا؟ ساری باتیں سمجھ سے باہر تھی اور پر اسرار بھی۔ میں نے دیکھا کہ زرتاج گلے میں مالا ڈال کے باہر نکل گئی۔ زرتاج کے جانے کے بعد میں نے اس کمرے میں دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نوجوان غائب تھا۔ آتش دان کے شعلے بدستور بھڑک رہے تھے۔ اتنا میں سمجھ رہا تھا کہ اس حویلی میں بہت ہی خطرناک قسم کا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔
جس سے رامداس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے۔ میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ رامداس کو کس طرح آگاہ کروں کہ وہ شدید خطرے کی زد میں ہے۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ایک بار پھر اس کمرے میں آیا جہاں پہلے تھا۔ جھری سے میں نے جھانکا تو دیکھتا ہوں کہ سرتاج رامداس کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی ہے۔ وہ مالا رامداس کے گلے میں چو رہی تھی۔ رامداس تنمیمی انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ رامداس کسی کے زیر اثر تھا۔ زرتاج رامداس کو لے کے اسی کمرے میں آئے جس کمرے میں زرتاج نے اس نوجوان سے بات کی تھی۔ زرتاج نے دروازہ بند کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ایک کواڑ کھلا تھا اور دوسرا نیموا تھا۔ میں اس نیموا کواڑ کی آڑ میں ہوا۔ زرتاج اور رامداس آتش دان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ ماحول مجھے انتہائی خوفناک اور پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ رامداس۔ زرتاج مسکرائے۔ بے حد، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ رامداس کا لہجہ خوابناک تھا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ زرتاج کی آواز سنائی دی۔ کچھ بھی، جو تم چاہو۔ رامداس بدسور خوابناک لہجے میں بولا۔ اپنی روح میرے آقا کے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو، پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ زرتاج نے پر اسرار انداز میں کہا۔ بڑی ہی خوشی سے، روح تو کیا جان بھی حاضر ہے۔ رامداس کا لہجہ تنمینی تھا۔ قسم کھاتے ہو؟ ہاں کھاتا ہوں قسم۔ پھر اس مقدس آگ کے سامنے قسم کھاؤ تم اپنی روح کو میرے آقا اور میرے حوالے کر دو، جو میں کہوں وہی کہو۔ یہ کہتے ہوئے زرتاج نے بھڑکتے شعلوں کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ رامداس نے اس کی طرف دیکھا اور زرتاج کی تقلید میں سجدے میں گرا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں آتش دان کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے اور زرتاج نے بلند آواز بولنا شروع کر دیا۔ رامداس بھی اس کی تقلید میں بول رہا تھا۔ اے مقدس آقا، تجھے تیرے عہد کا واسطہ، جو عہد تو نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے کیا، ہماری روحوں کو اپنی غلامی میں لے لے۔ ہم تیرے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ تجھے تیرے عہد کا واسطہ، اتنا کہہ کے وہ دونوں پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ سب سن کے میں کام گیا تو گویا زرتاج شیطان کی پجارن تھی۔ انسانوں کو حق کے راستے سے گمراہ کرنے کے مشن میں ابلیس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زرتاج شیطان کی محبوبہ تھی، اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ رامداس کو بچا سکوں، لیکن میرے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ میں نے دیکھا کہ اب زرتاج رامداس کو سراہی والا مشروب پلا رہی ہے۔ رامداس کے مشروب پینے کے بعد زرتاج نے اپنے گاؤن سے خنجر نکالا۔ یہ دیکھ کے میں کام گیا کہ زرتاج رامداس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے ایک چمڑے کا چرمی دستاویز نکالا اور رامداس سے کہنے لگی، اپنا ہاتھ لاؤ، رامداس تمہارے خون سے اس عہد نامے پہ مہر تصدیق ثبت کر دوں۔ رامداس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شیطان عورت نے رامداس کی دونوں کلائیاں کاٹ دی اور سیدھے ہاتھ والی کلائی پہ منہ لگا کے خون پینے لگی، اور خون کے چند قطرے اس جرمی دستاویز پہ گرے تھے۔ میرے سامنے میرے دوست کا قتل ہو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے دوست کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رامداس موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد زرتاج نے منہ اٹھایا تو اس کے منہ پہ لگا خون دے کے میں کام گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ بے حد درندگی اور صفاقی نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ رامداس کے سینے کی طرف بڑھایا۔ میں نے گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ میری نظریں زرتاج پہ تھی۔ زرتاج نے رامداس کے سینے سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ زرتاج کی بند مٹھی میں کچھ شے تڑپ رہی ہے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے رامداس کی گردن میں پڑی مالا اتاری۔ پھر اس نے مالا اور اپنی دبی مٹھی میں کچھ شے ملائی۔ جب اپنی مٹھی ہٹائی تو مالا میں ایک موتی کا اور اضافہ ہو چکا تھا۔ رامداس فرش پہ گر چکا تھا۔ اس دوران میں نے آیت الکرسی پوری تلاوت کر لی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں کسی بندر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں نے قدموں کو جنبش دی۔ یہ دیکھ کے میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے قدم آگے بڑھ سکتے تھے۔ میں فوراً ہی دوڑتا ہوا آگے گیا۔ زرتاج نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت و خوف کے تاثرات ابھرے۔ مالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ زرتاج چلاتے ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے فوراً سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ زرتاج اسی جگہ رکی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور زرتاج فرش پہ گر کے تڑپنے لگی۔ یہ آیت کا ہی کرشمہ تھا کہ جس نے زرتاج کو شکست دے دی تھی کہ فرش پہ تڑپنے لگی۔ میں زیر لب آیت کی تلاوت کرتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور مجھے دھکا دیتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا لیکن اس وقت تک زرتاج نظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی پر اسرار قوتوں کا استعمال کر کے مجھے دھوکہ دے کے نکل چکی تھی۔ اسی وقت فضا میں نسوانی سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں پلٹ کے کمرے میں پہنچا تو مالا اسی جگہ موجود تھی جبکہ رامداس مر چکا تھا۔
مالا کو جیسے کہ میں نے ہاتھ اٹھایا تو مالا گرم تھی۔ پہلی بار میں نے دیکھا مالا کے ہر دانے میں ایک انسانی سر نظر آ رہا تھا۔ ہر سر سے ہلکی سسکیوں کی آواز آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مالا کو فی الفور جیب میں رکھا، حویلی سے باہر نکلا۔ رام داس کی موت پہ میرا دل اندر سے دکھ رہا تھا۔ ایک بے گناہ جوان آدمی مارا گیا۔ میرا پہلا فرض یہی تھا کہ سروپ نگر جا کے وہاں کی پولیس کو سارے حالات سے آگاہ کروں۔ چنانچہ میں نے برگد کے پیڑ کے نیچے سے اپنی گاڑی نکالی، پولیس اسٹیشن چل پڑا۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے پولیس کو سچ بتایا تو پولیس مجھے پاگل سمجھے گی۔ بلا اس دور میں ایسے واقعات کا ظہور کہاں ممکن ہے؟ پھر میں پولیس کو کیا بتاؤں گا؟ اگر میں کوئی جھوٹی کہانی گھڑتا ہوں تو پولیس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ بھی تو ایک پولیس والے ہیں، آپ نے ایکشن کیوں نہ لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ رام داس کے قتل کا الزام لگا دے۔ چنانچہ میں واپس رام داس کی لاش کے لیے پلٹا۔ جب میں حویلی کی طرف پلٹا یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حویلی کھنڈر کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ رام داس کی لاش کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ پوری حویلی دھول مٹی اور گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس حویلی میں برسوں سے کوئی داخل نہ ہوا ہو۔ تو کیا میری نظروں نے دھوکہ کھایا تھا؟ لیکن مالا تو میری جیب میں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شیطانی جال میرے ارد گرد بنا جا چکا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ زرتاج اپنی مالا کے لیے واپس ضرور آئے گی۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ رہ رہ کے رام داس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ اس چڑیل نے ضرور رام داس کو مار دیا تھا۔ بس حویلی کے سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں نے زرتاج کی مٹھی میں کوئی چیز پھڑپڑاتی دیکھی۔ وہ ضرور رام داس کا دل تھا جو اس نے کسی پر اسرار عمل سے باہر نکال لیا تھا۔ ابلیس صدیوں سے انسان دشمنی میں عمل پیرا تھا۔ اپنے غرور تکبر کا بدلہ وہ انسان سے لے رہا تھا۔ اللہ پاک کے حکم کو سارے فرشتوں نے مانا۔ حضرت آدم کو سجدہ کیا مگر اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ مردود قرار پایا تھا۔ اس بات کا بدلہ وہ آج تک لے رہا تھا اور قیامت تک لیتا رہے گا۔ اس کے گماشتے وہ انسان ہوں یا جن، اس کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ زرتاج بھی اسی مشن کا حصہ تھی۔ لوگوں کی روحوں کو قبضے میں کر کے شیطانی مشن کو آگے بڑھا رہی تھی۔ رات دیر سے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کے میں والدین سے ملے بغیر اپنے سونے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رات میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ اپنے دوست کی موت کو دیکھنے کے بعد دل پہ بوجھ تھا۔ چنانچہ میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹا، لیکن نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کا دھواں میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے ذریعے داخل ہوتے دیکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دھواں پورے کمرے میں بھر چکا تھا۔ جب دھواں چھٹا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سیاہ رنگ کے لباس میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں۔ نوجوان مسکرایا۔ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہیں انعام دینے۔ میں چاہتا ہوں تو میری وہ مالا واپس کرو۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مالا؟ کیسی مالا؟ میرے پاس کوئی مالا نہیں۔ میری بات سن کے وہ ہنسا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد نوجوان بولا، جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھ سے جانتے ہو دنیا کو جھوٹ بولنا میں نے سکھایا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح مالا میرے حوالے کر دو۔ ہرگز نہیں، تم چاہے میری جان لے لو مگر میں مالا تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو مجھے خود تم سے لینی پڑے گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کے میں کانپا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ پروردگار کا یہ مجرم کس قدر پر اسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ میں بستر سے اٹھا۔ مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں نے آواز بلند سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی اس نوجوان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ایسے غائب ہوا کہ جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس پر اسرار مالا کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا، کسی بھی صورت اسے اپنے سے دور نہ ہونے دوں گا۔ ابلیس کے یوں نامراد لوٹ جانے کے بعد مجھے یقین تھا کہ ابلیس دوبارہ کوشش ضرور کرے گا، چنانچہ سے حفاظت بے حد ضروری ہو گئی۔ لیکن پہلے رام داس کی موت کی تصدیق کرنا ضروری تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات کے ایک کالم اور خبر کو اچھی طرح چیک کیا تاکہ کہیں سے رام داس اور زرتاج کی کوئی خبر چھپی ہو، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ نہ ہی رام داس کی موت کی خبر تھی اور نہ ہی زرتاج کے بارے میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ رام داس کو اتنا معمولی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہ چھپے۔ حویلی میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات چونکہ سچ تھے، اس لیے زرتاج اور رام داس کی گمشدگی کی خبر میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج نے رام داس کی لاش کو کسی جگہ دفنا دیا ہو سکتا ہے رام داس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی اطلاع کسی تھانے میں کروائی ہو۔ سوال تو یہ تھا کہ رام داس نے اتنی چھپا کے شادی کیوں کی؟ شادی کی تو اس اجار اور ویران حویلی میں ہنی مون کے لیے آیا تھا۔ اس کا لباس تو دلہے والا تھا اور زرتاج دلہن والے لباس میں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ یہ تو دھام نگر واپس آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ میری والدہ نے مجھے تو لڑکی دیکھنے کے لیے بلایا۔
امی سے میں نے یہی کہا کہ آپ کو جو بھی لڑکی پسند ہو اس کے لیے ہاں ہے، میرا دیکھنا نہ دیکھنا کوئی ایشو نہیں۔ 15 دن بعد ڈیوٹی حاضر ہونے کا بہانہ کر کے میں گھر سے نکلا۔ جب تک میں اپنے گھر رہا ایسا کوئی انوکھا غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ مالا ابھی بھی میرے پاس تھی۔ روزانہ میں اس مالا کا بغور مشاہدہ کرتا، ہر بار جب بھی میں اسے ہاتھ میں پکڑتا مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ 15 دن کے بعد میں دام نگر کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ دام نگر پہنچتے ہی میں سب سے پہلے رام داس کے گھر گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ رام داس کی غیر حاضری سے اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ مجھے وہاں پہنچ کے بہت تعجب ہوا جب میں نے اس کے دونوں چھوٹو بھائیوں کو گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتے دیکھا۔ ان کا اس قدر بے فکری سے کرکٹ کھیلنا میرے لیے حیران کن تھا۔ سریش، میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ میری آواز سن کے سریش ہاتھ میں لیے بلہ لیے میرے قریب چلا آیا۔ ارے ظفر بھائی آپ، بیٹا بھائی کہاں ہے؟ ارے بھیا تو ابھی اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ میں کار کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ لو بھیا آگے، سریش خوشی سے بولا۔ جیسے ہی کار اندر آئی، کار سے باہر نکلنے والے کو دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ بلا شبہ کار سے اترنے والا رام داس تھا۔ یہ چیز میرے لیے نہایت حیران کن تھی کہ رام داس دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ اس قدر حیرت میں تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ رام داس نے میرے قریب آ کے بڑی ہی گرم جوشی سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بلند و بانگ کہکھا لگا کے بولا، ارے ظفر صاحب آپ! میری تو حیرت کا عالم ہی نہ تھا، میں تو رام داس کو یکٹک نظروں سے تک رہا تھا۔ ظفر صاحب کم، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ ڈالا اور لے کر چلنے لگا۔ رام داس کا بدلا ہوا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی بے تکلفی سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ عہدے کا لحاظ رکھتا تھا۔ رام داس مجھے لے کے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں پہنچ کے اس نے اپنا کوٹ اتار کے الماری میں لٹکایا اور الماری سے شراب کی بوتل اور 2 گلاس نکال کے میرے پاس آیا۔ فل یا ہاف؟ تم جانتے ہو رام داس، میں شراب نہیں پیتا۔ میری بات سن کے وہ گڑبڑایا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے گلاس سے سپ لی اور مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، ارے یار تم کیسے پولیس والے ہو؟ حیرت ہے اتنی دقیانوسی باتیں۔ شراب نہ پینا کوئی دقیانوسی بات تو نہیں، جو نہیں پیتا نہیں پیتا، بس، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ شراب نہ پینے والے تو کبھی مدہوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے حیرت تو تم کیسے مدہوش ہو گئے؟ رام داس نے شراب کی گلاس میں برف ملاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ مطلب یہ کہ مالا میرے حوالے کرو، زرتات سے الجھنا آسان نہیں۔ اس نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تو مطلب تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئے؟ سمجھدار انسان ہو تم۔ رام داس مسکرایا۔ تم رام داس نہیں ہو ظفر علی خان، تم جو بھی سمجھو، مالا تو تمہیں دینی پڑے گی، مالا کو بھول جاؤ، میں نے حتمی لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچا تھا کہ رام داس کی پیچھے سے آواز آئی، میرا گھر خالی کر دینا، ملازم بیچ رہا ہوں، چابی دے دینا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا مکان میں نے خالی کیا۔ رام داس کے بارے میں شبہ ٹھیک تھا کہ یہ رام داس نہیں۔ میں رام داس کے مکان سے سرکاری کوارٹر میں آیا۔ اس بات کو ہفتہ ہی گزرا ہوگا۔ رام داس کے بارے میں مجھے متضاد اطلاعات مل رہی تھی۔ رام داس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رام داس رنگین مزاج نہیں، مگر اب لڑکیوں کی زندگی خراب کرنا، جوا، سٹا، بے ایمانی جیسے اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ شہر کے ہر چھوٹے بڑے جرم اس کا ہاتھ ملوث ہونے کی اطلاعات مجھے مل رہی تھی۔ پولیس کے دوسرے لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ رام داس میرا دوست ہے، چنانچہ میں نے اس کے خلاف خود ہی انکوائری شروع کروائی تاکہ کوئی بھی ثبوت ملنے کی صورت میں اسے گرفتار کیا جائے۔ ایک طرف یہ حالات تھے کہ میرا گھر عجیب و غریب پر اسرار سرگرمیوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ رام داس کا مکان چھوڑنے کے بعد حکومت کی جانب سے رہنے کے لیے ایک کوٹھی ملی، جس میں صاف صفائی کے لیے ایک ملازم لڑکا، کھانا پکانے کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ موجود تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے میں ہمیشہ سے بیڈ روم اور نیچے کمرے کو لاک کر کے جاتا تھا، پھر بھی مجھے ایسے لگتا کہ جیسے کہ بیڈ روم اور نیچے کمرے کو چھیڑا گیا۔ میں ملازمہ اور اس لڑکے پہ شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چابیاں میرے پاس ہوتی تھی۔ یہ غالباً شام کی بات ہے۔ اس دن میں ذرا جلدی گھر آیا تھا۔ میں نہا کے نکلا ہی تھا کہ بھوا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ ملازمہ کو میں بوا ہی کہہ کے پکارتا تھا۔ بوا حیرت؟ میں نے بوا کی طرف دیکھ کے کہا۔ بوا نے میری طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بولی، بیٹا ہمارا حساب کرو، ہم اب کام نہیں کر سکتے۔ خیریت بوا؟ بیٹا اس گھر میں آصف ہے۔ بوا کی بات پہ میں چونک پڑا۔ آصف؟ کیسا آصف؟ بیٹا میں جب کھانا بنانے کچن میں جا رہی تھی تو تمہارے بیڈ روم کے پاس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر تک لڑکی دروازے کے پاس کھڑی رہی، اس کے بعد دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بوا کی بات سن کے میں چونک گیا۔ مطلب کسی لڑکی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، مگر کیوں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ مالا کی وجہ سے، ہونا ہو وہ لڑکی زرتاج کے علاوہ کوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔
مالا کی تلاش میں زرتاج نے میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی مگر ناکام رہی ہوگی، کیونکہ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ اپنے کمرے کے دروازے اور اس کے چاروں کونوں کو چاروں کل سے محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ زرتاج نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور ناکام رہی ہوگی۔ مالا تو کمرے میں موجود تھی لیکن کلام پاک کی برکت کی وجہ سے کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ میں نے بھوا کو کسی طرح بہلا کے بھیجا، جہاں مالا موجود تھی اس جگہ میں نے آیت الکرسی کا دم کیا تاکہ میری غیر موجودگی میں اگر زرتاج کمرے میں داخل ہو جائے تو اس جگہ کو چھو بھی نہ سکے۔ اس بات کے 3 دن کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں اور مزید محتاط ہوا۔ اس خلاف معمول میں جلدی گھر آیا۔ کار گیرج میں کھڑی کرنے کے بعد جیسے ہی میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بوا الماری کھولے کھڑی تھی۔ مجھے شدید تعجب ہوا کہ بوا الماری میں کیا کر رہی ہے۔ اس الماری میں میرے کپڑے، دوسری چیزیں، الماری کی ایک دراز میں وہ پر اسرار مالا موجود تھی۔ کیا کر رہی ہو بوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بغیر کسی پریشانی کے میری طرف گھومی۔ جیسے ہی وہ میری طرف گھومی بوا کی آنکھیں دیکھ کے میں چونک گیا۔ بوا کی آنکھیں سرخ تھی، ان آنکھوں میں اجنبیت موجود تھی۔ بوا مجھے غصے سے کو رہی تھی۔ مالا کہاں ہے؟ بوا کی آواز سن کے میں پھر چونک گیا۔ وہ آواز ہرگز بوا کی نہیں تھی، قدرے بیٹھی ہوئی غیر انسانی آواز تھی۔ لگتا تھا بوا کے اندر کوئی شیطانی آتما داخل ہو گئی ہے۔ کون سی مالا؟ وہی مالا جو تم نے مجھ سے چھینی تھی، بوا نے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ میں چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے مسکرا کے کہا، تو تم زرتاج ہو جس سے میرے دوست رام داس کا خون کیا۔ میری بات سن کے بوا کہا لگا کے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کے مجھے اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہاں میں زرتاج ہوں، لیکن رام داس تو زندہ ہے۔ زرتاج نے مسکرا کے مکاری سے کہا، وہ رام داس نہیں، اس نے اپنی آتما کا سودا کیا۔ جو بھی ہے مالا مجھے دے دو۔ نہیں، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں جس میں ایمان کا سودا کیا جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے مالا چھین لوں گی، اس نے صفاقی سے کہا۔ نہیں بیبی ڈال، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں مسکرایا۔ تمہیں میرے کمرے میں داخل ہونے کے لیے بوا کے جسم کا سہارا لینا پڑا کیونکہ میں نے اپنے کمرے کو کلام مقدس سے محفوظ بنا لیا۔ اگر کر سکتی ہوتی تو بہت پہلے کر دیتی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی تاکہ پھر مالا ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، اس نے زہر خون سے کہا اور چیخ کے میری جانی پڑی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا، جیسے ہی اس کا ہاتھ گردن کو لگا دوسرے پر اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ بوا لہرا کے زمین پر سو گئی۔ اسی پل میں نے دیکھا کہ بوا کے جسم سے سیاہ رنگ کو دھواں باہر نکلا اور تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نکلا۔ یہ سب میرے لیے نہایت حیران کن تھا، لیکن دوسرے پل میں سمجھا کہ زرتاج کا ہاتھ میرے گلے میں موجود اس اکسی لاکٹ سے چھوا جو میری امی نے گلے میں ڈالا تھا، جس لاکٹ کے اندر اکسی قرآن مجید موجود تھا۔ میں نے عقیدت سے اس لاکٹ کو چوما۔ واقعی قرآن مجید کی برکت سے آج میری جان بچ گئی تھی۔ اس کے بعد میں اس مالا کی حفاظت کے سلسلے میں اور محتاط ہو گیا۔ ہر دن میں مالا کو دن میں 2 یا 3 دفعہ ضرور دیکھتا تھا۔ اس دن اتوار تھا، میں ضروری فائلز کے سلسلے میں آفس گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد کھانا کھا کے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آہٹ کی آواز سن کے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں نہایت نورانی صورت ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ میں نے زندگی میں اتنا نورانی اور خوبصورت چہرہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان کی عمر 70 یا 80 کے درمیان تھی۔ سرخ اور سفید چہرے پہ سفید ریش اور ماتھے پہ نماز کا نشان ان کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کے میں فوراً اٹھا۔ ان کے جلال اور وقار کو دیکھ کے ازخود میں روب میں آیا۔ بابا آپ کون ہیں؟ میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ میری بات سن کے بابا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ان کی مسکراہٹ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ بیٹا، خدا کے مقرب بندے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے۔ بات اتنی خوبصورت تھی کہ میں دل و جان سے ان پہ فدا ہوا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بابا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ بیٹا، ہمیں اپنے ان سے معلوم ہوا ہے زرتاج نامی ایک عورت ابلیس سے معاہدہ کر کے خلقی خدا کو بیکار رہی ہے۔ یہ عورت ہر سال ایک نوجوان کو اپنے حسن و شباب کے جال میں پھانس کے اس کی آتما شیطان کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر وہ نوجوان ابلیس کا کرندہ بن کے جب تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، برائیوں کو فروغ دیتا رہتا ہے۔ اس عورت کے پاس ایک مالا ہے جس میں ان نوجوانوں کی روح قید ہوتی ہے۔ وہ مالا تمہارے ہاتھ لگ گئی، تم اس مالا کی حفاظت نہ کر سکو گے، اس لیے مجھے دے دو، ویسے بھی تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بزرگ کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ بزرگ کی بات میں وزن تھا، چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کے الماری کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی، الماری کے پٹ میں لگے آئینوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ آئینے میں بزرگ کی جگہ اس نوجوان کا عرض نظر آ رہا تھا۔ نوجوان کا عکس دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ شیطانی بزرگ کا روپ لے کے مجھے بہکا کے مالا کو حاصل کرنے آیا ہے۔ آئینے نے اس کی اصلیت واضح کر دی۔
کچھ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے بزرگ کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا، حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اب آ کے خود نکالے مالا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ بزرگ کے چہرے پہ غصہ آیا اور وہ کڑک کے بولے، نا ہنجار، تو نے کیا ہمیں اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے؟ تو مالا خود نکال کر دے۔ میں نے بھی سخت جواب دیا، بابا جی ضرورت آپ کی ہے، میری نہیں۔ بابا آگ برساتی نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ بزرگ کی شان میں گستاخی تیرے حق میں بہتر نہ ہوگی، بہتری اسی میں ہے کہ مالا مجھے دے دے۔ مالا تو نہیں دے رہا، لینی ہے تو آ کے خود لے لے، میں نے مسکرا کے کہا۔ میری مسکراہٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ بابا کی آنکھوں میں انگارے ناچنے لگے۔ صاف سی بات تھی کہ میں نے اپنی الماری اور کمرے کو قرآن کی تلاوت کے دم سے محفوظ کیا تھا، اس لیے شیطان جانتا تھا کہ اسے کبھی خاک نہیں لگا سکتا، چنانچہ اس نے دھمکیوں سے کام لینا مناسب سمجھا تھا۔